खबर है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के वफा परस्तों के लिए। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने एक बार फिर 22 अगस्त के वाक़े को दोबारा उसकी माज़रत करते हुए एक कराची के सहाफ़ी और कुछ वुगला को टास्क दे दिया है कि वो बात करेंगे। अब बात किससे करनी है? अदलिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदानों से। ये मैं आपको आने वाले जो व्लॉग है मेरा, आप पूरा व्लॉग देखेंगे, उसमें बताऊंगा। और उस सहाफ़ी की बातचीत भी आज के व्लॉग में शामिल होगी कि वो इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं, किन से रब्ते करेंगे और उनका क्या आगे जो है वो लायामल होगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरे व्लॉग को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यही मेरी हौसला अफजाई होती है। देखिए, आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है और मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊँ, ख़ास तौर पे जो कि मेरी बड़ी तादाद फॉलोवर्स की जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की फॉलोवर्स हैं, उनकी वफ़ा परस्त हैं। तो मैं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आता हूँ कि जो आपके लिए ख़बरियत हो। ये नहीं कि सिर्फ़ अपने व्लॉग के व्यूवर्स बढ़ाने के लिए मैं जो है वो हवा में जो है वो तीर छोड़ता रहूँ। बात वो होती है कि जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। बीइंग अ जर्नलिस्ट है, चूँकि मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ और चैनल से वाबस्ता हूँ, अखबारात में भी रहा हूँ। अखबारी जो है दुनिया से मैंने अपनी सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ व्लॉग ही नहीं है कि जी ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया। ख़बरियत जो है वो सबसे अहम जुज़ होता है एक व्लॉग का। देखिए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैसल अज़ीज़। इनके जो वालिद साहब हैं फैसल मुजीब साहब, फैसल अज़ीज़ कह रहा हूँ, फैसल मुजीब। इनके जो वालिद साहब मुजीब भाई हैं, वो बड़े सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और एक कराची के बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार से मुंसलिक थे और ये भी उसी अखबार से मुंसलिक हैं। और देखा जाए तो देखिए, रिश्तेदारी हर बंदे की होती है। इनकी जो रिश्तेदारी है इंतहाई करीबी, वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ भी है और नज़रियाती तौर पे भी उनके कारकुन कह लें या उनसे मोहब्बत करने वाले, ये मेरे ख़्याल में राइट है, हक़ है। अगर मैं भी एक जर्नलिस्ट अगर किसी सियासी जमात से मोहब्बत करता हूँ, जो वो मेरा अपना ज़ाती हक़ है, लेकिन होना ये चाहिए कि बीइंग अ सहाफ़ी जो है, हम जब तर्जमानी करते हैं तो हम सबके तर्जमान होते हैं। तो मैं आज के जो व्लॉग के हवाले से जो है फैसल मुजीब का ज़िक्र इसलिए किया मैंने कि फैसल मुजीब ने कुछ दिन कबल जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का एक टेलीफ़ोनिक ख़िताब चल रहा था और उसमें उस टेलीफ़ोनिक ख़िताब के दौरान जो है मुख्तलिफ़ बातचीत हुई, कारकुनान जो थे, उनके ज़िम्मेदारान वो बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान जो है फैसल मुजीब जो हैं, उन्होंने जो है एक ऑफ़र कर दी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को। उनका ये कहना था कि इस वक़्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो इशू है वो बहुत इंतहाई नाज़ुक है। केपीके में मामलात काफ़ी ख़राब हैं। हमारे जब सिक्योरिटी इदारों की एहलकारों की जो लाशें आती हैं या जो वहाँ पर जवानमर्दी के साथ दहशतगर्दी का कलमगमा कर रहे हैं, तो हमें दुःख होता है। तो मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो है एक बार फिर आप जो हैं वो कौमी धारे में शामिल हों और अपने जो 22 अगस्त का जो मामला है, उस हवाले से जो हमने पहले भी एक्सेप्ट किया था, माज़रत की थी, दोबारा करें और इस हवाले से हम अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। ये ऑफ़र की थी फैसल मुजीब ने बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को कि जब वो टेलीफ़ोनिक ख़िताब पर थे। उसके जवाब में बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने उसे एप्रिशिएट भी किया और कहा कि बिल्कुल ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जो वुकला की टीम है और जो उनके अपने सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ हैं मुख्तलिफ़, जो इस वक्त जो है बानी एमक्यूएम का इंटरनेशनल सेक्रेटरीट वगैरह चला रहे हैं इस मीडिया सेल के हवाले से, वो भी उनका साथ देंगे और आप राब्ते करें। अब राब्ते किससे करने हैं, कौन है कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो मामलात को जो है वो दोबारा एक्सेप्ट करेगा और वो दोबारा जो है वही वलवले, वही से तंज़ीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएँगी। किससे बात करनी है? कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? तो कहने का मकसद ये है कि मामलात जो है जो बिगड़े हुए हैं या जो मामलात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन भी हुए, मामलात भी हुए। वो अलग बात है कि वो अपनी तंज़ीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से जो है मैंने चाहा कि मैं ख़ुद जो है अपनी अल्फ़ाज़ी करने के बजाय फैसल मुजीब की ज़बानी ही पूछता हूँ कि आपको ये कैसे ख़्याल आया जो आपने सवाल किया बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से और आपका आगे लाएअमल क्या है? उनसे जो मेरी टेलीफ़ोन पर बातचीत हुई है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उसे आप गौर से सुनें। यकीन तौर पे आप देखें कि उसमें आप फ़ैसला आप भी करें कि आया फैसल मुजीब हमारा भाई है, फ़ोटो जर्नलिस्ट है और अच्छा सहाफ़ी है, तो क्या इसमें वो कामयाब होता है या नहीं होता है? आप अभी फ़िलहाल उनकी जो है ये जो बातचीत है वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक-ठाक हैं? आवाज़ आ रही है? जी, आप खैरियत से हैं फैसल भाई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबका करम है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन नाम साफ़ी आपसे मुखातिब है और आज हमने अपने चैनल में जो है जो ब्लॉग बना रहे हैं, इसमें हमने ख़ास तौर पे आपका तज़किरा किया है
اور جو آپ کا جو سوال تھا بانی ایم کے الطاف حسین سے، وہ کافی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ سے ذرا بات چیت کر لی جائے، کیونکہ آپ ہمارے سپیٹی بھائی ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ سینئر صحافی رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ اتنی بڑی محفل میں لوگ تو جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ رابطے کرتے ہیں، آپ تو بالکل بڑی محفل کے اندر اور بانی ایم سے سوال کیا اور آپ نے پیشکش بھی کر دی کہ میں جو ہے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ کس سے بات چیت آپ کریں گے؟ حکومت سے کریں گے، عدلیہ سے کریں گے، انتظامیہ سے کریں گے، کس سے کریں گے؟ اور آپ کو کیا، آپ کے ساتھ وکیل بھی ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں جی، میں نے جس طرح کہ اپنے براڈ پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اور کوئی میری بارہا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے پیغامات چلتے رہتے ہیں کہ بھائی الطاف بھائی کے جو اجداد ہیں، جو ہمارے اجداد ہیں، جس تکلیف سے جس ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، وہ کسی اور سے سب سے زیادہ پاکستانی جو ہے نا الطاف حسین اور مہاجر لوگ ہیں، جس مہاجر قوم ہے، تو اس کے اوپر غداری کا اسٹیپ لگانا ایک، اور اس کو ایک مطلب جو ہے تیسرے درجے کا شہری سمجھنا، یہ سلسلہ ایک 70-75 سالوں کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ مطلب وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ اس سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم لوگ جو ہے نا۔ تو الطاف بھائی کی جس تکلیف کو میں سن رہا ہوں کہ بہرحال الطاف بھائی ہر بلاٹ کے اوپر محترم بانی قائد تحریک الطاف بھائی جو ہے التجا کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے، عدالتوں سے، اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں ان لوگوں سے کہ بھائی اس ملک کو بچا لیں۔ بلوچستان کا مسئلہ ہو، دیکھیں مر ہمارا، چاہے وہ فوجی مرے، سمجھ رہے، بلوچ بھائی بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، اور الطاف بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خدا رہا اس پاکستان کو 71 کی طرف نہ لے کے جائے، 71 نہ دہرایا جائے۔ تو بہرحال وہ فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بہرحال کہ بھائی مطلب اس میں کوئی بیچ کی راہ نکالیں، انٹروے کوئی ایسے معاملات بنے کہ ہمارا ملک سمجھ رہے قائم و دائم رہے۔ تو ان کی جو خواہش ہمیشہ رہی ہے، وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں جنرل آصف منیر صاحب سے کہ خدا را جناب جو ہے نا اس کے لیے کوئی مطلب ایسے بیچ میں کوئی ایسی راہ نکالیں کہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے اور ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اور الطاف بھائی نے جو ایک جذبات میں آ کے جو الفاظ ادا کیے تھے، وہ اس پہ کئی بار وہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن اس سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو خدا را پاکستان کے لیے ہم بہن میں بحثیت کراچی آئٹس پاکستانی، اور آپ نے جیسے میرے والد صاحب کا ذکر کیا، وہ لیجنڈ تھے، مجیب الرحمان ڈاؤن نیوز کے ہمارے چیف فوٹو جرنلسٹ تھے ماشاءاللہ، اور 5 ان کے گزرے، اور میرے ہی تقریباً ڈاؤن میڈیا گروپ میں تقریباً 3 عشرے سے زیادہ میرے گزر چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ہم میں بینگ جرنلسٹ جو ہے اور بینگ پاکستانی، تو یہ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں جڑے رہیں، مل بانٹ کے رہیں۔ ہم نے کلمے کے نام پہ ملک بنایا تھا، تو خدا را ہمارا جو مین مقصد تھا، ہم اس کے اوپر فیصل بھائی جی، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹاسک دیا گیا اور آپ یقینی طور پہ آپ صحافی ہیں اور آپ کے رابطہ بھی ہیں، آپ باتیں کریں گے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر جو ہے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس میں جو ہے بے گناہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی جب لاشیں یہاں پہ آتی ہیں تو ان کے گھروں پر کیا بیتتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان افراد سے کہ جنہوں نے بندوق ہاتھ میں لی، ان سے تو مذاکرات میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی نہیں کہے گا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بانی ایم کے الطاف حسین جیسے وہ جو سیاسی لوگ ہیں، مینگل صاحب ہیں، یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں نا؟ لازم ہے دہشت گردوں سے کوئی بھی مذاکرات نہیں کرے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بھی اس کاروان میں آپ کو بھی شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ ہر جو محب وطن پاکستانی سمجھ رہے ہیں، جو درد رکھتا ہے ان تکالیف سے، دیکھیں خون کا رنگ سب کا ایک ہوتا ہے، میت کسی کے گھر پہ بھی جائے سمجھ رہے ہیں وہ انتہائی کربناک واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ تو ان تکلیفوں کو ہم جناب ہم لوگ بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو نا۔ کراچی میں کافی عرصے سے ہم یہ آگ و خون کی یہ چیزیں یہ سلسلے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اب اس ملک کی ترقی کے لیے اور جڑے رکھنے کے لیے ہم سب کو ایک کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا کرنا ہے کہ بھائی ہتھیار گن ڈاؤن کریں، چاہے وہ کوئی وہاں پر مزاحمت کار ہوں، چاہے ہمارے لوگ ہوں اپنے، کیونکہ الطاف بھائی کبھی نے بھی ہمیں یہی جانی، میں نے جن صاحب لوگوں سے جن سے میرے ہوئے ان سے بھی میں نے یہی التجا کری کہ دیکھیں جی اس سے پہلے بھی میں پچھلے سال بھی ایک جگہ تھا، تو وہاں پر سیکورٹی کے ادارے آ گئے تھے، جناب ایک افطار پارٹی میں تھا وہاں پر میں، تو ونگ کمانڈر تھے یا سیکٹر کمانڈر صاحب تھے، ان کے بڑے ویل اسپوکن سوفسٹیکیٹڈ CSP آفیسر تھے،
تو ان سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کری کہ بات کرنے کو تیار ہے، ہمارے بڑے بیٹھنے کو تیار ہیں اور بیچ کی راہ نکالیں، مطلب جو ہے نا اسپیس نہیں دیں دیکھیے ہمیں۔ فیصل بھائی، آپ تو صحافی ہیں، آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، جاتے ہیں، لیکن جی معاملہ جو ہے نا، دیکھیں 22 اگست کا معاملہ ہے کہ 22 اگست کو بانی ایم کیو ایم کی جانب سے جو لینگویج استعمال کی گئی تھی پاکستان کے حوالے سے، معاملہ تو جی اس وقت خراب ہوا ہے نا. تو آپ جی کیا چاہتے ہیں کہ جو دیکھیں بانی ایم کیو ایم نے آیا، انہوں نے تو خیر کئی بار معذرت بھی کی اس مسئلے پہ، تو جی جی آپ مطلب اس حوالے سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے رابطے آپ نے شروع کر دیے ہیں یا کریں گے کہ بھائی ان کی جو ہے معذرت ایکسیپٹ کی جائے اور تم کو دوبارہ سیاسی دھارے میں لیا جائے؟ اس حوالے سے جو ہے وکیل بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو مطلب جی کہ کس طریقے سے آپ کا آئندہ جو ہے مطلب کیا لائحہ عمل ہوگا، کس طریقے سے جو ہے نا آپ، کیونکہ آپ کو ٹاسک تو مل گئے، اب آپ کیا جی کریں گے آگے؟ میں نے بحیثیت پاکستانی ہونے کے ناطے جناب یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کری تھی الطاف بھائی سے کہ اس میں اگر آپ اجازت دیں ہمیں، جس کی انہوں نے اجازت دے بھی دی، کہ اس میں ہم وکلا لے کر صحافتی اداروں کے پاس جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان سے ریکویسٹ بھی ہے، ظاہر ہے یہ چیز اوپنلی آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سوال اٹھایا میں نے، تو یہ صرف واحد ہے کہ یہی صرف موجہ ہے کہ اپنے ہم لوگ جو ہے کسی طریقے سے ملک جوڑا رہے ہیں، ہم لوگ آپس میں جڑے رہے ہیں، صرف سارا جو مقصد یہ ہے سارا. اور آپ نے میں تھوڑی سی ذہن سے نکل گیا، آپ نے سوال کیا کیا ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھا نا کہ دیکھیں بانی ایم کیو ایم نے جو 22 اگست کو جو معاملہ ہوا تھا اس پر جو ہے نا ظاہر بات ہے اچھا معاملہ ہوا سارے کیونکہ وہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ آ گیا تھا. پاکستان کی جب آپ بات کریں گے یقین طور پہ وہ تو اس پہ تو معاملہ ہی ایسا تھا، تو اس کے بعد یقین طور انہوں نے ایک معذرت بھی کی، اپنے بات کو ایکسیپٹ بھی کیا. تو اب اس حوالے سے اب آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے وکلا کے ساتھ، یا جو مل کے آپ کوئی سوٹ کریں گے کورٹ میں، آپ کیا کریں گے اس حوالے سے، یا کن سے رابطہ ہے، یا آپ کو امید ہے کہ اس پر جو ہے جو ٹاسک دیا گیا اس پر آپ پورے اتریں گے؟ جی اللہ کی ذات سے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں اپنے بانی ایم کیو، کیونکہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے تھوڑا سا ہو گیا. بانی ایم کیو ایم نے اگر کچھ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت کے 12 آپ نے کر لی. اب آپ پس منظر میں جائیں، بانی ایم کیو ایم نے 9 مہینے بنایا، بانی ایم کیو ایم نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹینکوں پہ ہندوستان کے بیٹھ کے آؤں گا، ٹھیک ہے جی. بانی ایم کیو ایم نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کری. بانی ایم کیو ایم نے کوئی وہ جملے استعمال نہیں کیے جو اہل پنجاب کے سیاستدانوں نے، بڑے سیاستدانوں نے. ہاں سیکورٹی دھنوں کے خلاف کوئی ایسی کھل کے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کوئی مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم آپ، نے صحیح ہے آپ کے بقول، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کراچی ایڈز بھی ہوں، اور جو میں نے عصبیت سمجھ رہے ہیں، جو یہاں کے کراچی ایڈز کے ساتھ جو دیکھیے، جو ظلم دیکھا ہے نا کراچی، جو کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں اس وقت آئی سپورٹ کراچی، آئی سپورٹ الطاف حسین کی میں بھی کمپین میں بینگ اے جرنلسٹ بھی کور کر رہا ہوں میں اس کو نا. تو عوام سمجھ رہے ہیں بہت کھل کے جو ہے الطاف بانی ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ صرف جو ہے ایم کیو ایم کی کے فوراً بعد جو ہے الطاف حسین کو مانتے ہیں. تو یہ اچھا صرف یہ کہ ہاتھ پیر باندھ کے رکھے ہوئے لوگ بہت محتاط بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی نوکریاں ہیں، کچھ لوگ غائب نہیں ہو نہیں جاتے فیصل ہیں. بھائی، ہماری آپ دعائیں دیکھیں، جہاں پاکستان کی بات آتی ہے یا ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے یا جی ہمارے سیکورٹی دھنوں کی بات آتی ہے، آپ بھی بیگا پاکستانی، اور یقین طور پہ ہم بھی جو ہیں جی پاکستان کی سالمیت کے لیے ہماری جان قربان ہے، اور یقین طور پہ جو ہمارے بارڈرز پر جو سیکورٹی دھنوں کے ادھیکار ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. اور میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری بھی آپ سے دعا ہے کہ اگر وہ سیاسی دھارے میں اس طریقے سے جو معاملات ہوئے تھے وہ ختم ہوں، اور جی پاکستان کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ہمارے سیکورٹی دھنوں کے لیے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو کامیاب. دیکھیں آپ نے یہ جو ہے وہ ان کی بات چیت سنی. اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو خیر نام ہوتا ہے، میرے خیال میں اس وقت جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید جو ہے ہم نہیں کر پاتے، شاید اس کی ملکی سالمیت بھی ہوتی ہے، ملکی سالمیت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اور میرے خیال میں جو بانی ایم کیو الطاف حسین کی جو 22 اگست کا جو معاملہ ہوا تھا اس پر وہ یقیناً اسے ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، اس پر معذرت بھی کر لی، اور بار بار ان کے جو رابطہ کمیٹی ہے یا ان کے جو حامی ہیں ان کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو شارع فیصل کے اوپر جو ہے وہ پاکستان دشمن نعرے لگائے گئے، سندھ کو الگ کرنے کی باتیں ہوئیں، جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے آلریڈی معاملات چل رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر ایک طرف سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ افراد کی جو غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان جن کی کوشش ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بدامنی پھیلائی جائے، اب وہ بارہا جو ہے وہ لڑکی پسندی کا پر جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور ان کی بار بار جو ہے وہ اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف پر بھی جو وہ ان کی جو رہنما ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ تحریک عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا.
تو یہ کہا جاتا ہے، ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید ڈومیسائل کا فرق ہے، یا کراچی والے جو ہیں، یا جو کراچی میں رہنے والے ہمارے مہاجر بھائی ہیں، انہیں جو ہے وہ تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا ان کے حوالے سے جو کوئی بات اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو ان کے اس سے بڑے بڑے جرم تو ہے دیگر لوگوں نے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان مخالف تقاریر کی بلکہ بہت کچھ کیا، بہت آگے تک بڑھ گئے۔ تو جب وہ قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں تو بانی ایم کیو کا کہ الطاف حسین کے جو فالوورز ہیں، اور یہی بات فیصل مجیب بھی کہہ رہا تھا کہ ہم جو مہاجر ہیں وہ بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے، ہماری بڑی قربانیاں ہیں، اسٹرگل کیا ہے پاکستان کو بنانے میں، ہمارا بہت بڑا ڈسٹریبیوٹ ہے، اور کبھی بھی ہم پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے، نہ ہی پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بانی ایم کو الطاف حسین اس وقت جو ہے 22 اگست کے معاملے کو دہرا تو رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ان کی جو تقاریر ہیں اس کے اندر ابھی بھی جو تھوڑا سا وہ ایک اس موجودہ نظام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بغاوت نظر آتی ہے، یا معاملات کچھ ہیں ان کے کچھ جارحانہ انداز میں جو خطابات ہیں وہ یقینی طور پہ دوبارہ جو ہے اس جو ہے معاملات جو منظر جو قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس قربتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سیاسی تجزیہ نگار جو ہے اس پر بات چیت کر رہے تھے کہ کافی معاملات طے پا چکے تھے بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے، لیکن جب انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی اور کھل کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کی، نہ صرف بیانات دیے بلکہ اپنے کارکنوں کو بھی جو ہے وہ کہا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید دراڑیں جو ہیں وہ پڑ گئیں، اور معاملات جو ہیں وہ جو سلجھتے جا رہے تھے، گٹھیاں جو بن رہی تھیں وہ دوبارہ الگ ہو گئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ بہت ٹف ایشو ہے، یقینی طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وقت جو ہے بلوچستان کے ساتھ اگر کوئی ناروا زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر میں بینگا پاکستانی میں بھی اس کی مذمت کروں گا، آپ بھی کریں گے، لیکن اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں آپ رمضان بارڈر سے ایک بس آ رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ زائرین تھے، ان کا تو کسی نہ سیاسی کوئی ایجنڈا ہے، نہ وہ کسی کے پیرول پر ہے، نہ کچھ ہے، انہیں آپ جو ہے وہ ایک 60 سال کا بوڑھا شخص تھا، اسے جو اتار کے صرف اس وجہ کہ آپ کا تعلق پنجاب سے اسے مار دیا جاتا ہے۔ جعفر آباد کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں واقعات ہوئے ہیں مسلسل۔ تو جب اس حوالے سے ہم بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں، جس میں جو کچھ مدبر جو وہ لوگ کہ جو پاکستان کی سیاست کا حصہ بھی ہیں، اختر مینگل وہ بھی انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے اپنی پروٹیسٹ بھی کیا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی حکومت میں بھی شامل ہیں، اب وہ الگ بات ہے کہ بلوچ قوم پرست ہے، لیکن ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ افراد کے جو بالکل جن کی باغیانہ سوچ ہے یا جو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، اور یہی بات فیصل مجیب جو جس کے ٹاسک دیے کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ان افراد سے کہ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جو ہمارے سیکورٹی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی مذموم کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو میرے خیال میں مذاکرات کسی بھی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بلوچستان کی جو شکایات ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ گوادر پورٹ بن رہا ہے تو گوادر میں یقینی طور پہ روزگار کے حوالے سے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ بلوچستان کے بلوچوں کا ہے، اور ماڑا میں ہو، ارماڑا ہو، گوادر ہو، تربت ہو، کوئٹہ ہو، جو بھی شہر ہیں بلوچستان کے، وہاں پر جو بھی پروجیکٹ ہیں معاشی طور پہ سب سے جو پہلا حق ہے وہ بلوچوں کا ہے، اور ان کو حق دینا ضرورت ہے اس کی۔ اس حوالے سے بانی ایم کو الطاف حسین بھی اپنا سیاسی کردار کرنے کے حوالے سے انہوں نے پیشکش کی ہے۔ سردار اختر مینگل ہیں، نواب اکبر بگٹی کے خاندان کے کئی لوگ ہیں، جمہوری وطن پارٹی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر پختونخوا عوامی نیشنل پارٹی ہے، محمود خان جزائی صاحب والے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کا بہت بڑا وہاں پر ووٹ بینک ہے، وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی جو ہیں ہدایت بلوچ صاحب جو ہیں گوادر کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں۔ تو یہ تمام افراد جو ہیں میرے خیال میں اگر رابطے کریں، معاملات دیکھیں، ٹھیک ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بانی ایم کو الطاف حسین کی جانب سے جو صحافیوں کو جو صحافی ہمارے فیصل مجیب کو ٹاسک دیا گیا ہے اور وکلاء کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، یقینی طور پر ان کے ساتھ کوئی وکیل ہوں گے جو ماہر قانون بھی ہوں گے، وہ عدالتی حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ لاہور میں آلریڈی ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو شاید اس میں اگر انہیں کامیابی ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ ان کا سیاسی سرگرمی پر انہیں اجازت مل جاتی ہے، ان کی تقریر پر جو پابندی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، تو میرے خیال میں بانی ایم کو الطاف حسین سے بہتر اور کوئی سیاستدان شاید ہی ہو کہ جو اس معاملے کو اسٹیگل بھی کر سکتا ہے، اس معاملے پر جو ہے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے، کینال کے جو مسئلہ چل رہا ہے اس حوالے سے سندھی جو قوم پرست ہیں ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پھر پیپلز پارٹی میں جو بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے اطلاعات کوئی اچھی موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن وہاں کے جو عوام ہیں وہ سخت خلاف ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو میرے خیال میں جو بانی ایم کو الطاف حسین نے حال ہی میں اسٹیٹمنٹ جاری کیے بلوچستان کے حوالے سے، اس کی جو ہے
مثبت جو چیزوں کو نکال کے اگر مثبت چیزوں کو سامنے لایا جائے تو میرے خیال میں سب سے بہترین کردار وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی تحریر و تقریر پر جو ہے پابندی کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصل مجیب ہمارے اچھے دوست ہیں، فوٹو جرنلسٹ ہیں، یہ کس سے رابطہ کریں گے؟ آیا وہ عدالت جائیں گے، سیاستدانوں سے رابطے کریں گے، کس سے رابطہ کریں گے؟ میرے خیال میں اس وقت معاملہ جو ہے تمام جو ہے وہ اگر سینئر سیاستدان اس میں ہو جائیں، معاملات پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، دیگر جماعتیں، ان تک یہ رابطے کر پاتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کورٹ کی سب سے جو عدلیہ جو سب سے پاورفل ہے، وکلا کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، تو شاید معاملات جو ہیں کافی سلجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے خیال میں مجھے جو زیادہ بینگ کا جرنلسٹ ہے کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی ایم کیو ایم کا کارکن نہیں ہوں، اور نہ ہی میں میرا کوئی ایم کیو ایم کا مطلب میں ان کا ترجمان ہوں۔ بینگ کا جرنلسٹ میں آپ کی چونکہ میرے فلاور جو ویورز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے وفا پرستوں کی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں کہ جو حقائق پر بھی مبنی ہوں اور اس میں سے کوئی خبر بھی نکلے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے، معاملات جو چل رہے ہیں، فیصل مجیب کے ساتھ ساتھ اور بھی صحافیوں کو بھی شاید جو وہ صحافی کی جو جن کو جو اعتماد ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا، کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ کئی ایسے صحافیوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن کو ایم کیو ایم نے بہت زیادہ نوازا بھی اس طریقے سے کہ کسی کو نوکریاں دیں، کسی کے بھائی بھتیجے بھانجے جو ہے وہ ان کو نوکریاں دی گئیں، ان کے علاوہ اور بہت زیادہ کئیوں کے تو جو شادیوں کے خرچے جو ہیں وہ ایم کیو ایم نے برداشت کیے، ایک شادی ہوئی، دوسری شادی ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ کسی کو جو ہے پورے جو وہ مکانات جو ہے وہ دے دیے، پورے جو ہے وہ بنگلے دے دیے، فلیٹس دے دیے، بہت کچھ ہے۔ لیکن اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ان صحافیوں کو بھی بخیال میں اس دائرے میں لے کر آئیں۔ فیصل مجیب بھی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، اور وہ میرے خیال میں بات کریں، بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر معاملات سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصل مجیب صاحب کو یہ ٹاسک ملا ہے اور ان کے ساتھ وکیل ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ کہاں تک وہ سلجھاتے ہیں۔ اپنے بھائی آفتاب حسین اور فام صحافی کو اجازت دیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اور میرا پروڈیوسر راج صدیقی جو ہے کوئی خبریت کے حوالے سے ولاگ آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ آپ بس ہماری یہ حوصلہ افزائی کر دیا کریں کہ سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔